अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं सैयद जावेद हसन। अज़दवाजी ज़िंदगी को टूटने और ख़ानदानी शिराज़े को कुरान व हदीस की रोशनी में बिखरने से बचाने के लिए जमात इस्लामी हिंद बिहार के ज़ेर एहतमाम पटना वाक़े मरकज़ इस्लामी में 10 और 11 नवंबर 2021 को 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जमात इस्लामी हिंद के शोबा इस्लामी मुआशरा के सेक्रेटरी मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी और शोबा HRD के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब अतीकुर रहमान ने एक्सपर्ट की हैसियत से शिरकत की। वर्कशॉप में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अररिया, बिहार शरीफ, मोतिहारी, हिसवा, जटवा, समस्तीपुर और रामनगर से तशरीफ़ लाए अरकान व कारकुनान की शिरकत हुई। इनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। वर्कशॉप के दौरान मौलाना नदवी ने मौजूदा ज़माने के ख़ानदानी मसाइल और उनका हल, प्री मैरिज काउंसलिंग क्यों और कैसे, और काउंसलिंग के लिए इल्मी और फ़िक्री तैयारियाँ जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। आला तालीम याफ्ता लोग, शौहर बीवी दोनों आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन दोनों शादी के चंद ही दिनों के बाद इतने शदीद उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं होते। इन असबाब से जमात इस्लामी हिंद ने यह फैसला किया, ख़ास तौर से ये गुज़िश्ता मीक़ात से, कि फैमिली काउंसलिंग के इदारे कायम किए जाएं। इस तरह या तो पहले ही से, निकाह से पहले ही से ऐसी काउंसलिंग की जाए उन नौजवान लड़कों और लड़कियों की जो रिश्ते इज़्दिवाज में बंधने वाले हैं या भी हाल ही में बन गए हैं। उनके सामने इस्लाम की आइली तालीमात पेश की जाएं, एक दूसरे के हुकूक का तज़किरा किया जाए, ईसार मोहब्बत कुर्बानी की तलकीन की जाए, ताकि उनके दरमियान खुशगवारी कायम रहे, बाकी रहे, देर पा रहे। और दूसरी तरफ जमात ने इसका भी फैसला किया, इसका भी मंसूबा बनाया कि शादी के बाद जो तनाज़ात अभी इब्तिदाई मरहले में हैं उनको चेक करने की कोशिश की जाए। चुनांचे फैमिली सेंटर्स कायम किए जाएं, जिसके तहत तनाज़ात को इब्तिदाई मरहले ही में ख़त्म करने की कोशिश की जाए। चुनांचे गुज़िश्ता मीक़ात से इस पर अमल किया गया और इस मीक़ात में भी उसको और ज़्यादा मंसूबाबंद तरीके से इन दोनों कामों पर प्री मैरिज काउंसलिंग उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए जो रिश्ते इज़्दिवाज में बंधने वाले हैं या बन गए हैं, और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग रिश्ते के बाद, निकाह के बाद, ख़ानदान वजूद में आने के बाद जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। इनफरादी काउंसिल जो है, इनफरादी काउंसिल में खास तौर से उन असबाब की निशानदेही की जानी चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा मुवाफ़क़त पैदा कर सकते हों। मिसाल के तौर से दीनदारी, मसलक, अकायद, रुझानात। जिस खानदान में हम शादी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पीरी मुरीदी होती हो, नजर नियाज होता हो, उर्स बाजार होता हो। एक अहले हदीस लड़की या किसी खातून की, तहरीकी खातून की हमने शादी कर दी किसी ऐसे खानदान में, तो जाहिर है कि पहले ही दिन से उनमें खटपट शुरू हो जाएगी। रस्म व रिवाज की कितनी पाबंदी की जाती है, मसलक पर अमल करने में इतदाल है या गुलू है, आजाद ख्याली उस खानदान में कितनी ज्यादा है, हिजाब की पाबंदी है कि नहीं है, दाढ़ी लिबास को अहमियत दी जाती है कि नहीं दी जाती है, जमाती वाबस्तगी है कि नहीं है, आदात कैसी है, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, गुटखा हुक्का खूब चलता है और जो है दूसरा जो है उसको सब नापसंद करता है। लिबास के मामले में कहीं साड़ी का तो नहीं चलन है, कुछ जदीद फैशन का तो नहीं चलन है जिसपे उसको मजबूर किया जाए। लड़के के हॉबीज क्या हैं, मशागिल क्या हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो दिन दिन भर घर से बाहर ही रहता है। उम्र के बारे में भी देखना चाहिए। इस्लामी तालीमात ये हैं कि उम्र का कोई एतबार नहीं है। अजनबी की मिसालें भी पाई जाती हैं। कम उम्र लड़के का निकाह ज़्यादा उम्र के खातून से हो गया, कम उम्र की लड़की का निकाह बड़े उम्र के मर्द से हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी शरीयत की रूह है कि उम्र को मलहूज रखना चाहिए। उम्र में भी हम आहंगी पसंदीदा है, उम्र में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो उससे इस्तेमाल करना चाहिए।
ایسی شادی سے؟ لڑکا NRI کا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو شادی کے بعد لڑکی کہاں رہے گی؟ سسرال میں رہے گی یا میکے میں رہے گی یا وہ الگ سے گھر لے کے دے گا؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن رشتہ طے کرنے سے پہلے ان باتوں پر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور ایک سے یا دونوں کو بلا کے ان کے درمیان یہ مفاہمت کرنی چاہیے۔ جہیز کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے، کیسے ادا ہوگا، مہر کیسے ادا ہوگا، کل فوراً ادا ہوگا یا بعد میں ادا ہوگا، کتنا پہلے ادا ہوگا کتنا بعد میں ادا ہوگا۔ ہمارے سماج میں بارات وغیرہ کی رسم بہت زیادہ ہے، تو باراتی اسلامی تعلیم تو ہے کہ بالکل نہ آئیں، کم سے کم لوگ آئیں، لیکن اگر لوگ آ رہے ہیں تو کتنے لوگ آئیں گے یہ پہلے سے بات ہو جائے۔ نہیں یہ بات ہوتی ہے بعد وہ عین موقع پہ کہہ دیا گیا کہ ہم لوگ 200 آدمی لے کے آئیں گے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اتنے لوگوں کو کھلانے کی۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہم کو جہیز تو کوئی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جو باراتی آئیں گے ان کی اچھے سے اچھی آپ کو دعوت کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلے سے طے کر لینی چاہیے۔ لڑکی کی تعلیم اگر ہو رہی ہے تو آئندہ تعلیم جاری رکھے گی کہ نہیں رکھے گی تو اس کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ لڑکی کے میکے والے برداشت کریں گے یا لڑکی کے سسرال والے برداشت کریں گے؟ تعلیم کے لیے لڑکی کو لے جانا پڑے گا، ایڈمیشن کرنا پڑے گا، وہ کون لے جائے گا؟ فریقین اگر طبی یہ ماڈرن دور میں طبی سرٹیفکیٹ بھی مانگے جانے لگے ہیں، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی۔ تو اگر یہ سرٹیفکیٹ مانگے جانے لگے تو کوئی حرج نہیں ہے، معائنہ پہلے کرا لیا جائے اور وہ اگر اس کی طلب کی جائے تو سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جائے۔ ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل ہیں، وہ ملازمت جاری رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ جو پیسے کمائے گی وہ خود رکھے گی یا شوہر کے گھر والے استعمال کریں گے یا اس کا وہ کچھ حصہ میکے کو بھی دے گی؟ عام طور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لون لیے جاتے ہیں، اگر لون لے کے تعلیم حاصل کی ہے، لون ابھی ادا کرنا باقی ہے، تو ظاہر ہے کہ لڑکی کی جو ملازمت کر رہی ہے اسی سے اس کے لون ادا کیے جائیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد ساری سیلری پر تو اس کے سسرال والے قبضہ کر لے اور لون ادا ہی نہ ہو پائے۔ عورت اگر ہاؤس وائف ہے تو اس کے لیے خرچ اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مشترکہ خاندان میں جا رہی ہے یا الگ خاندان میں جا رہی ہے تو اس کے بھی یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ وضاحت کر لینا چاہیے کہ عورت مشترکہ خاندان میں رہے گی یا الگ رہے گی۔ مشترکہ خاندان میں رہے گی تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ یہ جو کچھ پوائنٹس میں نے بیان کیے ہیں یہ اس کی کاؤنسلنگ انفرادی طور سے ہونی چاہیے۔ کاؤنسلنگ کا تعلق علم نفسیات سے بہت زیادہ ہے۔ کاؤنسلر کو چاہیے کہ وہ جو مخاطب ہے اس کے جو سامنے جو شخص آیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو آیا ہو، اس کو وہ نفسیاتی طور سے وہ جج کرنے کی کوشش کرے، یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کا کیا بیہیویئر ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے، کس طرح اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، کن کن باتوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس سے وہ اثر قبول کرے گا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلر کو علم نفسیات کی کسی حد تک معلومات ہونی چاہیے۔ تو نفسیات کی معلومات کو بڑھانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ علم نفسیات پر جو کتابیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ ہمیں ملکی قوانین کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے چاہیے۔ انڈین پینل کوڈ کیا ہے، ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے کون کون سے جو فیصلے ہیں جو پرسنل لا سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ کل مولانا قاضی صاحب نے کچھ بتایا تھا کہ آربیٹری ایکٹ ہے اور ایک ایکٹ ہے، جوڈیشری کا ایکٹ ہے، جی میڈیشن ایکٹ ہے۔ اسی طرح ایک قانون پاس ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ۔ ڈومیسٹک وائلنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وائلنس کی کتنی قسمیں ہیں۔ وائلنس میں یہی نہیں آتا ہے کہ کسی نے شوہر نے بیوی کو تھپڑ مار دیا کہ ڈنڈا مار دیا، مارنے کا جسمانی
تشدد ہی نہیں آتا ہے، بلکہ تشدد کی بہت سی قسمیں ہیں. نفسیاتی تشدد، کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو دوسرے کو بری لگ گئی ہے، یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. وہ کون کون سے افراد ہیں جن کے خلاف یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے؟ کون لوگ یہ پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اس ایکٹ میں یہ بھی آپشن دیا گیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاندان ہی کا کوئی فرد کو رپورٹ کرے، محلے کا کوئی فرد ہے جس نے کی رپورٹ کر سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں، پڑوس میں، یا ہمارے محلے میں جو گھر ہے اس میں اس طرح کی واردات ہو رہی ہے، وہ شخص رپورٹ کر سکتا ہے. یہ جیسے یہ آ گیا ہے قانون 3 طلاق کا قانون ہے. اس میں صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے 3 طلاق دے دی ہے تو وہی اس کا مجرم ٹھہرے گا، اتنی بات ہی نہیں ہے. طلاق کی کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے جس میں کہ فوراً بیوی الگ ہو جائے تو اس کا بھی اس پہ اطلاق ہوتا ہے. تو یہ جو قوانین ہیں ان کے بارے میں ہماری معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم کاؤنسلنگ کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے کہ ہم خود قانون کی زد میں آ جائیں. ابھی میں پچھلے مہینے مدھیہ پردیش میں گیا تھا، وہاں بھی اسی طرح ایک پروگرام تھا. تو وہاں ایک صاحب نے یہ بتایا کہ دارالقضاء کے تحت ایک ایسا فیصلہ کر دیا گیا جس کو کہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. وہ قاضی صاحب کو وہاں حاضر ہونا پڑا، پیش ہونا پڑا، اور وہاں پر ان کو سخت تنبیہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ کو تو یہ فیصلہ کرنے کا، اس طرح کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. آپ نے فیصلہ یہ کیسے کیا؟ یہاں تک کہ ان کو معافی نامہ داخل کرنا پڑا، تب جا کے ہائی کورٹ کے جج نے ان کو معاف کیا، ورنہ تو ان کے خلاف بھی سزا ہو جاتی. تو گویا کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں کونسلر کو ملکی قوانین کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو، اور اسی طرح ایسی اس کو وہ چیزیں بھی معلوم ہو جو اس کو پولیس کی گرفت میں آنے سے بچے. یعنی کہ ایک تو عدلیہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو پولیس کے جو قوانین ہیں، جو اختیارات ہیں، سب سے پہلے پولیس ہی ایکشن میں آتی ہے. اس لیے کونسلر کو ان چیزوں کی بھی معلومات ہونی چاہیے جس سے کہ وہ اپنے آپ کا وہ تحفظ کر سکے اور جس کی وہ کونسلنگ کر رہا ہے اس کو درست رہنمائی دے سکے. جناب عتیق الرحمان نے فیملی کونسلنگ سینٹر کا قیام، طریقہ کار، اصول و ضوابط اور فیملی کونسلر کی خصوصیات عنوانات کے تحت شرکاء کی رہنمائی کی. تو کونسلر کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہے، لائٹ ہاؤس ہے. ایک مثال. دوسری مثال ہم لوگ وہ گارلینڈ دیکھتے ہیں نا، پھولوں کا. بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پھول میں گارلینڈ بنتا ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے جو دھاگا ہوتا ہے وہ کبھی نظر آتا ہے کیا؟ تو دھاگا کا کام کرنے والا ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر کونسلر، جو مختلف پھولوں کو، مختلف بٹس اینڈ پیسز کو، ان کے پرسپیکٹیوز کو سمجھ کر ان کے لیے چیزوں کو اوپن اپ کر کے ایک بیوٹیفل سینیریو کریٹ کر کے ڈیسیژن ان پر چھوڑنا، یہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. پیچھے والا جو دھاگا جس سے پھول بن کر ایک گارلینڈ بنتے ہیں، یہ ہے فیسیلیٹیٹ کرنے والا کام کونسلر. کل 4I پر ہم نے بات کیا تھا نا، کیا کیا ہے؟ 4I آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا ہوم ورک کے حساب سے. I سے پھر دوسرا I انسپریشن، سیکوینس بھی امپورٹنٹ ہے. انسپریشن، پھر انٹیگریٹ کرنا، پھر انیشیٹ کرنا. اسی طرح یہ جو کور پرنسپلز ہیں، ہم جب کاؤنسلنگ سیشن سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ 8 C's ہیں. 8 C، 8 الفاظ جو C سے شروع ہوتے ہیں وہ ہیں جو ہمیں خیال رکھنا ہے. تو چلیے آپ بغیر سلائڈ دیکھیں کہ آپ 8 C کو بتائیے. کنفرمیشن، ہاں کلائنٹ کو ایکسپٹ کرنا، کمفرٹیبل کروانا، کانفیڈینشیلٹی کو انشور کرنا، کمیونیکیٹ کرنے میں کیا کرنا ہے؟ لسننگ. ہاں پھر ڈو ناٹ کمپیئر، ہے نا؟ ٹھیک. کیونکہ جب کمیونیکیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو کیس آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل نیوٹرل ہو. ڈو ناٹ کمپیئر.
اس کے بعد پروسیس بتایا جائے، کانٹریکٹ کو سائن کیا جائے. اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. کل جو کوالٹیز میں نے جو بتایا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نان ججمنٹل، نان ایموشنل، اور یہ لسننگ اور آرٹ آف کویسچننگ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اصول فائدہ مند ہوگی اپنے پروسیس میں. جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے فیملی کونسلنگ سینٹر سے ہمارے توقعات موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ فی الحال پٹنہ، دربھنگا، مظفر پور، ارریہ، بہار شریف، موتیہاری، سمستی پور، رام نگر اور ہسوا میں انفرادی طور پر فیملی کونسلنگ سینٹر کھولے جائیں گے. افراد خاندان کے اندر اگر گرم جوشی نہیں ہے تعلقات میں اور ترشی اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے تو وہیں سے معاملات بگڑنے لگتے ہیں اور پھر کونسلنگ کی نوبت آتی ہے، یا پھر طلاق، دارالقضا کی، دارالفتہ کی نوبت آتی ہے، یا اور لوور کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانے کی نوبت آتی ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی بیمار ہی نہ پڑے. کوئی ایسا نظام معاشرتی اصلاح کا ڈیولپ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ نوبت ہی نہ آئے. تو سب سے آئیڈیل طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ کونسلنگ کا بھی اور ان معاملات یا اس فیملی مسائل کو کم از کم بہتر بنانے کے لیے، افراد خاندان کے تعلقات میں گرمجوشی پیدا کرنے کے لیے، رشتہ میں ترشی یا تلخی پیدا نہ ہو، صلہ رحمی کا ماحول پیدا ہو، اس کے لیے گویا ہمارے پاس مکمل ایک نظام ہے، ایک اسلامی تعلیمات میں مکمل ہدایات موجود ہیں. اس کو ہم لوگوں کو برتنا چاہیے اور اس سے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے. اس کونسلنگ کے کام کو اب تو یہ فن بن گیا، جیسا کہ بتایا گیا، پروفیشنل انداز میں لوگ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں بزرگوں کی طرف سے، گارجین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، محلے کے لوگوں کی طرف سے لوگوں کی کونسلنگ ہوا کرتی تھی اور رشتہ کو ٹوٹنے سے بچایا جاتا تھا. اور وہ پری میرج بھی اور پوسٹ میرج بھی گھر کی خواتین ہی گویا بہت ساری باتیں، بیٹی کو، بہو کو، بیٹی کو سسرال میں کیسے رہنا ہے، بہو آ گئی ہے تو اب ان کو کیسے رہنا ہے، وہ ساری باتیں بتا دی جاتی تھی اور وہی بہترین کونسلنگ ہوا کرتی تھی. یہ کام ہمارے یہاں پہلے بڑے بزرگ لوگ بڑی آسانی سے کیا کرتے تھے اور سارے رشتے ان کے زیر نگرانی چلا کرتے تھے. لوگ ان کی باتوں کو ہی مانتے تھے، مشوروں کو ہی مانتے تھے، ان کے ڈانٹ پھٹکار کو ہی تسلیم کرتے تھے. اب تو وہ قدریں باقی نہیں رہی. ان قدروں کو بھی ہم لوگوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ کے پاس لوگ کیوں آئیں گے اور کیوں آپ کس سے کونسلنگ کروائیں گے جبکہ آپ کے پاس فن نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ آداب نہیں معلوم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تحریک اسلامی کے کارکنان جو ہے، بزرگ جو ہے، ذمہ داران جو ہے، پہلے اس کام کو بہت سے خوبی کیا کرتے تھے. جو تحریک کے ذمہ دار ہوتے تھے، کارکن ہوتے تھے، رکن ہوتے تھے، وہ بہترین PR بھی ہوا کرتے تھے، وہ بہترین سماجی کارکن بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ سماج کے محسن ہوا کرتے تھے. جب آپ محسن بنیں گے تو لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے اور بہت سارے مسائل تو غیر محسوس جنگ میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ جانے کے فوراً بعد اس کام کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر دھیرے دھیرے وقت اور ضروریات کے تحت وہ ساری چیزیں آپ آٹومیٹک انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. امارت شریعہ بہار کے نائب قاضی مولانا وسیع احمد نے خاندانی تنازعات کے حل میں کونسلر کے رول پر روشنی ڈالی. اللہ رب العزت نے خاندان کے تنازع کو اور زوجین کے درمیان پیدا شدہ ذہنی عدم ہم آہنگی کی بنیاد پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بہترین تدبیر بتائی ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زوجین کے تعلق سے جو واضح ہدایات دی ہیں اس کا علم ہمارے سماج کے لوگوں کو یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے. قرآن کریم میں مردوں کو عورتوں کا نگراں اور گارجن بنایا گیا. اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مصالح کیا ہیں،
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اس کی معنویت کیا ہے؟ ہم اس سے واقف کرانے میں یا تو ناکام ہیں یا اس انداز میں ہم اپنی نسل کو واقف نہیں کرا سکے جس انداز میں ہمیں کرانا تھا. اگر ہم نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی حقیقت کو سمجھا لیا ہوتا یا اس پر ہم غور کر کے لوگوں تک اس صحیح پیغام کو پہنچا سکے اپنے جمعہ کے خطبات میں، تو شاید اس طرح کی ضرورت ہمیں بہت کم پڑے گی اور مسائل آسان ہو جائے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے جہاں زوجین کے تعلق سے تمام چیزوں کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا اور دونوں کے حقوق کے سلسلے میں واضح ہدایات دی ہیں، وہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ زوجین کے اختلاف کو کیسے دور کیا جائے. اس کی روح یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زوجین خود اپنے اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کریں. کونسلر کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں احناف کا اور شوافع کا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حکم اور ثالث کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ زوجین کے درمیان، فریقین کے درمیان اصلاح حال کی کوشش کریں کہ ازدواجی زندگی کیسے قائم رہے. اس سلسلے میں وہ پوری توانائی کے ساتھ کوشش کریں اور اس کوشش میں جو طریقہ کار وہاں کے ماحول اور وہاں کے معاشرے کے اعتبار سے مفید اور کارگر ہو، ان تمام طریقہ کار کو وہ اپنانے کی کوشش کریں. حکمین کو طلاق دینے یا خلا کرنے کی کا حق ان کو نہیں ہوگا، یہی مفتابہ قول ہے. ایک جماعت، ہاں البتہ اگر زوجین ان کو اختیار دے دیں اور وکیل بنا دیں کہ آپ ہمارے معاملے میں جو فیصلہ کر دیں، یا تو ساتھ رہنے کا یا علیحدگی کا، ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، تو یہ صورت وکیل بنانے کی ہوگی. تب حکم کا اور ثالث کا طلاق دینا یا خلا کر دینا یہ نافذ ہوگا، ورنہ حکم کا کام صرف اور صرف اصلاح حال کی کوشش کرنا ہے. نفرت و کدورت تو مسلمانوں کے دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی کونسلنگ کر کے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے. جیسے وراثت کا معاملہ ہمارے ہاں عموماً گھروں میں، شہروں میں بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے ہاں آتے بھی ہیں. ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ فتویٰ سے شرعی حکم معلوم کر کے اور فریقین کو سمجھا کر اور خوف خدا دلا کر ہی معاملہ حل کر سکتے. ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ثالث طے کرے یا قاضی طے کرے. ثالث کو یہی ہے کہ اس کو یہ طلاق کا اور فلاں کا اختیار نہیں ہے اور قاضی کو وہ شرعن اختیار ہے، وہ الگ چیز. لیکن کوئی بھی فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا خوف دلا کر ہی منوایا جا سکتا ہے. قوت قاہرہ کے بغیر کوئی فیصلہ منوانا ہو تو صرف اور صرف مومن اللہ کے ڈر سے فیصلہ مانتا ہے، ورنہ ایک دو نہیں درجنوں کیا سینکڑوں ایسے فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں اور ہائی کورٹ کے ہیں، فیصلے ہو گئے اور 12 سال اور 15 سال ہو گئے، آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ان کے پاس تو فورس ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں. اس لیے کونسلر کی بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ ہر ممکن زوجین کو خوف خلا دلا کر اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. جماعت اسلامی ہند بہار کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری مولانا لطف اللہ قادری نے فیملی تنازعات میں والدین کی کونسلنگ پر زور دیا. فیملی تنازعات میں والدین کی کونسلنگ آج کے دور میں ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم کام ہے.
ایک مضبوط خاندان کی بنیاد والدین کے باہمی خوشگوار تعلقات پر ہوتی ہے، جس کے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر والدین کے درمیان خوشگوار تعلقات نہیں ہیں اور بچوں کے سامنے ان کے تنازعات جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو اس کا منفی اثر ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے والدین کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے۔ اگر خاندان میں والدین اچھا کردار پیش کریں گے بچوں کے سامنے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے، تو فیملی تنازعات یا تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، یا اگر پیدا ہو بھی جائیں گے تو والدین اپنی سمجھداری سے اس کو حل کر سکتے ہیں، رفع دفع کر سکتے ہیں۔ دراصل تنازعات جو ہے پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اور ذمہ داریاں یا حقوق یا واجبات کے شعور کی کمی ہوتی ہے۔ حقوق اور واجبات کے سلسلے میں کونسلنگ کے ذریعے والدین کی رہنمائی کی جائے کہ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں کہ وہ ان کو ادا کریں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تو جس طرح وہ تعلیم و تربیت دیں گے اسی طرح کے اثرات جو ہیں ان کے بچوں پر پڑیں گے۔ اور اولاد پر والدین کے حوالے سے ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی اس کا کنسیپٹ بھی جو ہے واضح ہونا چاہیے آج کے دور میں، جبکہ بے پناہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو گئی ہیں خاندانوں میں، جہاں لوگ حقوق کی لڑائی تو لڑتے ہیں لیکن کیا ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے مادیت ایک تو چھا چکی ہے، دوسرا یہ چیز ہے کہ محبت کی کمی آ گئی ہے۔ جو مضبوط بنیاد ہے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یا رشتہ داروں کے درمیان آپس میں جو محبت ہوگی، یا والدین اور اولاد کے درمیان جو محبت ہوگی، آج کے دور میں یہ محبت میں کمی آ گئی۔ بلکہ وہ محبت یہ ہے آج کل کے دور میں اگر ہم کہیں کہ وہ ایک بزنس ہو گیا ہے، بزنس ہے، آپ ہم سے محبت کرو گے تو ہم یہ دیں گے، آپ ہم سے محبت نہیں کرو تو ہم سے آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو محبت کی کمی، باہمی تبادلہ خیال کا فقدان ہے۔ میاں بیوی گھر میں ہیں لیکن کبھی ان میں جو ہے کسی مسئلے پر تبادلہ خیال نہیں ہوتا ہے، اور اس تبادلہ خیال نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میں داروغہ ہوں، اور اس سے جو میری بیوی ہے اس سے میں کسی مسئلے میں مشورہ لوں گا کہ میں اتنا گر گیا ہوں، کس سے آج مشورہ لوں؟ تو یہ تبادلہ خیالات کی جو کمی آ گئی ہے، فقدان ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے کہ مسائل اور تنازعات جو پھیل رہے ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے جو خاندان کے تنازعات کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے اور چیزوں میں بھی ہے، وہ یہ کہ عدم برداشت۔ ہم کو برداشت نہیں ہے، بیوی نے کوئی بات کہہ دی فوراً ہم غصے میں آ گئے، فوراً ہم نے ریئیکشن ظاہر کر دیا۔ یہ چیز جو ہے کیوں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی میں تو عفو درگزر ہے، بڑے سے بڑے معاملات میں بھی آپ نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ تو کیا شوہر جو ہے اپنی بیوی کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ کیا معاف کرنے میں وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے؟
تو یہ جو عدم برداشت ہے یہ بھی تنازعات کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر رہا ہے. موجودہ زمانے میں یہ اختلافات اتنے زیادہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے تو اتنے نہیں تھے، یا ہوتے تھے تو بہت کم ہوتے تھے. آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کو ہوا دینے میں سوشل میڈیا کا زبردست ہاتھ ہے. اختلافات کو ہوا دینے میں رشتہ داروں کے درمیان، بیوی بیوی کے درمیان، اور وسیع دائرے میں جائیے تو تب میں جو ہے سوشل میڈیا جو ہے زبردست منفی کردار ادا کر رہا ہے. پازیٹیو نہیں، نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اختلافات بڑھائے جائیں تاکہ سماج کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جو ابلیس چاہتا ہے. تو اس طرح سوشل میڈیا جو ہے، اب سوشل میڈیا میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ان سب کا بہت بڑا رول ہے. تو اس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ان ذرائع سے ہم کس طرح اس کو استعمال کریں اور کس طرح ان کے جو نقصان دہ پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، والدین کو بچائیں اور اس کی جو ہے کاؤنسلنگ ہو. جماعت اسلامی ہند بہار کے شعبہ خواتین کی معاون ناظمہ ڈاکٹر زیبائش فردوس نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے، محترمہ شازیہ احسن نے فیملی تنازعات میں خواتین کی کاؤنسلنگ، اور محترمہ رضیہ سلطان نے فیملی تنازعات میں زوجین کی کاؤنسلنگ پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ابتدائی چند سال بہت اہم ہوتے ہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے شادی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. لڑکی اپنا گھر، والدین، بھائی بہن سب کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ بستی ہے. وہ بہت ساری ذہنی تبدیلیوں سے گزرتی ہے. دوسری طرف لڑکا جو اب تک ایک آزاد اور لاؤبالی اور بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا، اچانک تبدیلی سے گزرتا ہے. وہ اچانک بہت ساری بندشوں اور ذمہ داریوں میں جکڑ جاتا ہے. اس مرحلے میں شوہر اور بیوی دونوں کو نہایت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان کے اندر یہ سمجھداری ہو تو ان کی زندگی مسرتوں کا گہوارہ بن جاتی ہے اور وہ ساری خوشیاں اور فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا. اگر ایسا نہ ہوا تو تنازعات شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی جہنم بن جاتی ہے. ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ پائیدار اور اہم اصول کا میں یہاں ایک کے بعد دیگرے تذکرہ کرنا چاہوں گی. نمبر 1، ایک دوسرے کو سنیں. زوجین ایک دوسرے میں دلچسپی لیں. نمبر 2، جذبات کا اظہار کرنا. خوبیوں کی دل کھول کر تعریف کرنا، احسانات پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا، کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا، یہ سب اظہار جذبات کے ذرائع ہیں. نمبر 3، اہمیت کا احساس دلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے، اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ حضرت ام سلمہ کے مشوروں کو قبول کر کے حل فرمایا. اہمیت کا احساس ایک دوسرے پر توجہ دینے سے بھی ہوتا ہے. نمبر 4، اپنی توقعات صاف صاف بتائیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج ایک جیسے نہیں بنائے. اسی طرح مرد اور عورت نہ صرف حیاتیاتی لحاظ سے بلکہ جذباتی اور نفسیاتی لحاظ سے بھی مختلف ہیں. میاں بیوی کو اس فرق کا لحاظ کر کے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. نمبر 3، اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے یا رویے میں اصلاح کی یقین دہانی کرائیں. نمبر 6، غصہ کنٹرول کریں اور زبان پر قابو رکھیں. ناقص کمیونیکیشن تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے. اسی لیے اسلام میں زبان پر کنٹرول کی خصوصی تعلیم ملتی ہے. یہ کنٹرول ہر رشتے میں ضروری ہے، لیکن ازدواجی رشتے میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا، تعلقات میں ٹرانسپیرنسی رکھنا تاکہ شک و شبہ کا شائبہ تک نہ آئے، بھرپور اعتماد آپس میں بحال کرنا، ایثار و قربانی کا جذبہ موجزن رہے، سسرال والوں سے حسن سلوک، قناعت پسندی، زوجین کے تئیں اپنے فرائض و ذمہ داری کی کما حق و ادائیگی پر بھی نگاہ ہو، دینداری کو ترجیح دینا اور ہم آہنگی کی رعایت بھی ملحوظ رکھنا. اگر ہم منفی تعاملات کو زندگی سے کم کریں اور مثبت تعاملات کو بڑھا دیں تو چھوٹے موٹے منفی امور کے نقصانات سے اس خوبصورت لیکن نہایت حساس اور نازک رشتے کو کمزور ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی تباہی سے بچ سکتی ہے. آج ہر انسان اپنے حساب سے جینا چاہتا ہے.
وہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میری زندگی ہے، میری لائف ہے، اس لیے یہاں پر میری مرضی چلے گی. خواہ وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اپنے حساب سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جب وہ فیملی لائف گزارنے کے لیے فیملی لائف جب شروع کرتے ہیں تو ان کے رشتوں میں دراریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ فیملی لاز کیا ہے وہ ان سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل ایک دم بگننگ اسٹیج سے ان کے مطلب ذمہ داری سکھائے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داری جب ان کو دیں گے تو ان کے اوپر وہ رسپانسبلٹیز آئی ہوں گی، وہ ان کو ادا کریں گے، تو وہیں سے وہ ٹریننگ لیں گے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. ہم لڑکیوں کو تو پھر بھی سکھا دیتے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو لڑکیوں کو تو تعلیم دے دیتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہوگی شادی کے بعد، بٹ لڑکوں کے درمیان بالکل فقدان پایا جاتا ہے. ان کو شادی کے بعد کیا رسپانسبلٹی آئی ہوگی بالکل بھی ان کی ہم تعلیم نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، تربیت نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کے کیسز آتے ہیں. ایکچوئل خواتین بہت مطلب جذباتی ہو جاتی ہیں، وہ معمولی سے مسائل بھی ہو تو وہ گمبھیرتا سے نہیں سوچتی اور وہ ایک دم گھبرا سی جاتی ہے کہ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ آ گیا، اب یہ کیسے سالو ہوگا، مطلب ایک دم منتشر ہو جاتی ہے، وہ ذہنی طور پر بالکل انتشار کے شکار ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ان کو مطلب سنبھالنا، ان کے مسائل کو سننا، ان کو پورا یقین دلانا کہ آپ کا مسئلہ بالکل سالو ہوگا، پریشان نہ ہو. اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، مسائل تو آتے رہتے ہیں، کہ مسائل کا سولوشن بھی نکلتا ہے. تو اس وقت ان کو پورے اطمینان سے سننا یہ کاؤنسلر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ ایموشنس میں آ کر کے بہت کچھ ایسی باتیں بھی بول جائیں گی جو آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت بہت ٹھہراؤ اور بہت اطمینان قلب کے ساتھ ان کے سارے مسائل کو سننا. ہو سکتا ہے وہ رونا شروع کر دیں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع کر دیں، لیکن صبر اور ضبط کے ساتھ، یعنی کاؤنسلر کے اندر تعامل ضبط بہت زیادہ ہونا چاہیے. ورکشاپ کے دوران الگ الگ گروپ کی تشکیل کر کے کیس اسٹڈی کے طریقے اور آداب بھی بتائے گئے. ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء نے اس 2 روزہ پروگرام کو کافی مفید قرار دیا اور سوسائٹی کے لیے لائٹ ہاؤس کی طرح نافع بننے کا عزم کیا. ناظرین، تو یہ تھی ہماری خصوصی پیشکش. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.